नाज़रीन, आज बरोज इतवार इसराइल पर बहुत बड़ा हमला हो गया है और उनकी तेल की बंदरगाहों को निशाना बनाया गया है, जहां पर जोरदार धमाके सुने गए हैं। एक तरफ रेड सी से इसराइल की सप्लाई लाइन काटी हुई है, उनका ऑयल सप्लाई मुतासर कर दी गई है और अब उनकी बंदरगाहों पर जो एक तरफ की सप्लाई लाइन खुली हुई है उसको भी निशाना बनाया जा रहा है। तो ये जो बहुत बड़ा हमला हुआ है उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। फिर नाज़रीन, गजा से आज हमारे पास बहुत बड़ी खबरें आई हैं। उनके वॉर प्लेन्स को निशाना बनाया गया है, घात लगाकर कई उनके ऑफिसर्स को हलाक किया गया है। और नाज़रीन, खबरें आ रही हैं कि पूरी इसराइली सोसाइटी वो किस तरह से कोलैप्स करने वाली है। वहां पर लाखों इसराइली मेंटल इलनेस का शिकार हो गए हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको नाज़रीन बताऊंगा कि इस वक्त गजा में जंग किस हिद्दत के साथ, किस शिद्दत के साथ जारी है और पूरी इसराइली सोसाइटी में इस वक्त क्या हो रहा है। इस वक्त मैं आपको बता दूं, लिटरली इसराइली सोसाइटी एक बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी है, जहां पर एक बड़ा एक्सप्लोजन होने वाला है। एक इतना बड़ा वहां पर क्योस पैदा होने वाला है, उनका इंतजामी ढांचा कोलैप्स करने वाला है। ये आज मैं अहम तरीन हकायक आपके सामने रखूंगा और नेतन्याहू के खिलाफ इस वक्त किस तरह लाखों लोग तेल अवीव में निकले हुए हैं, ये अहम तरीन हकायक भी आपके साथ शेयर करेंगे। यानी ये शैतानी रियासत बाहर से हमलों का शिकार है और अंदर से ये किस तरह से खोखली हो चुकी है, ये मैं आपके सामने शेयर करूंगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको जो बंदरगाह पर हमला हुआ है उस हवाले से अपडेट करते हैं। आपको पता है कि जो इलात वाली बंदरगाह रेड सी वाली, वो तो कंप्लीटली शट डाउन हो चुकी है। वहां पर कोई एक भी जहाज दुनिया के किसी भी कोने से वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, वो मुकम्मल शट डाउन है। अच्छा, अब मेडिटेरेनियन सी वाली साइड पे बंदरगाहें जो उनकी हैं वो खुली हुई हैं और जंग का अगला फेज यही था कि ये जो बाकी बंदरगाहें उनकी बच गई हैं इनको निशाना बनाया जाए। तो अब इस ज़िमन में पहला बड़ा हमला हाइफा पर किया गया है। अब ये हाइफा, जितनी भी इसराइल की बंदरगाहें, सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह हाइफा है, ठीक है। अब इस पर एक बड़े धमाके जो हैं वो सुने गए। ये आप देखिए, स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन्स साउंडेड इन हाइफा बे नियर ऑयल रिफाइनरीज, ठीक है। वहां पर जो उनकी ऑयल रिफाइनरीज हैं वहां पर ये जोरदार धमाके जो हैं ये किए गए हैं। अब इसमें अहम बात क्या है, क्या ये गजा से हमले हुए हैं, क्या ये हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं, क्या ये इराक से हमले हुए हैं? तो यही अब सबसे बड़ा इसराइल के लिए खतरा और सबसे बड़ी तबाही है कि उनको पता भी नहीं चल रहा कि ये हमले, मिसाइल, ड्रोन्स कब कहां से आ रहे हैं। यानी देखें ना, एक तरफा महाज हो तो उनको समझ आए कि चलें ये गजा से हमले हुए हैं जी, गजा की जंग चल रही है। अब ये ऐसा तो नहीं है, 7 महाज उनके खिलाफ खुले हुए हैं। इधर से यमन भी इधर मिसाइल रॉकेट फायर करता है जो इलात को जाकर हिट करते हैं। यानी 7 महाजों से उसके खिलाफ हमले हो रहे हैं। तो ये अब इसराइल की तबाही है कि वो तमाम इतराफ से घिरा हुआ है और जब मुकम्मल एक जंग जब छिड़ने वाली है, जो अब चंद दिनों की बात रह गई है, तो जब 7 महाजों से रॉकेट्स दागे जाएंगे इसराइल पर, तो सोचिए कि इसराइल की क्या हालत होने वाली है। तो ये अभी की सबसे बड़ी खबर है जो इसराइली मीडिया पर सबसे ज्यादा हंगामा मचा हुआ है कि मतलब ये बड़ी जिसे कहते हैं ना कि क्राउडेड, और मतलब लोग वहां पर जाते हैं, बीचेस हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। और जो एक मैप बना था, एक ट्रेड रूट बना था कि जी मिडल ईस्ट को एशिया से एंड देन यूरोप से कनेक्ट करना है, वो जो ट्रेड रूट था वो भी हाइफा से गुजरना था। तो ये उनकी सबसे अहम और सबसे बड़ी बंदरगाह, उस पर यह हमला किया गया है। अच्छा, ये तो एक बात होगी। अब आपको गजा में लिए चलते हैं और गजा के हवाले से आज बहुत बड़ी खबरें बरोज इतवार हमारे पास आई हैं और आप हैरान रह जाएंगे जिस तरह की जंग वहां पर लड़ी जा रही है। पूरे वसाइल, पूरे जोरों शोरों के साथ इसराइल कोशिश कर रहा है और अब तो CIA वहां पर पहुंच गई है। इससे अगली को बड़ी बात हो सकती है, CIA इस वक्त गजा में पहुंची हुई है और मज़ामती तहरीक के जो लीडर्स हैं उनका सुराग लगाने में जो है वो कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इनके लीडर्स को पकड़ लिया जाए तो फिर ये जंग हम जीत सकते हैं। लेकिन यही तो इसराइल की नाकामी है कि 100 दिनों के बाद भी वो एक लीडर का सुराग तक नहीं लगा सकी, इसलिए CIA को आना पड़ा है। आज नाज़रीन, जो पहला बड़ा हमला किया गया है वो इनके वॉर प्लेन को गिराया गया है। रेजिस्टेंस शॉट डाउन वॉर प्लेन विद एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल।
اب یہاں پر ناظرین پہلے امپورٹنٹ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اینٹی ایئر کرافٹ گن ہے، اس کے بعد آج سے کو 5-6 دن پہلے ایران نے کی تھی کہ اب آنے والے ٹائم میں مزاحمتی تحریک کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہوں گی۔ اس سے پہلے ان کے پاس وہ روسی ساختہ میزائل ہیں جو سرفیس ٹو ایئر میزائل جو فائر کرتے ہیں ہیلی کاپٹرز کو گرانے کے لیے، لیکن وار پلینز کو گرانے کے لیے اینٹی ایئر کرافٹ گن آپ کو درکار ہوتی ہے۔ اب یہ وار پلین اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں اس جنگ میں اسرائیلی ہیلی کاپٹرز حصہ نہیں لے رہے بمباری کرنے کے لیے یا حملہ کرنے کے لیے، وہ جو ان کے ملٹری ہیلی کاپٹرز ہیں وہ جسٹ ریسکیو کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جب ان کے فوجی مارے جاتے ہیں یا زخمی ہو جاتے ہیں، ان کے ملٹری جو ہیلی کاپٹرز ہیں وہ ریسکیو کرنے کے لیے آتے ہیں، اس میں سے 10-12 انہوں نے مزاحمتی تحریک نے مار بھی گرائے ہیں، لیکن وار پلین ابھی تک نہیں گرایا گیا۔ ابھی تک پوری جنگ میں 100 دنوں کی جنگ میں ایک بھی وار پلین نہیں گرایا گیا۔ یہ پہلا وار پلین ہے۔ وار پلین کا مطلب کیا ہے کہ جو حملہ کرنے کے لیے آتا ہے، جو بمباری کرنے کے لیے آتا ہے، وہ وار پلین ہے جس کو گرانے کے لیے آپ کو اسپیشل اینٹی ایئر کرافٹ گن درکار ہوتی ہے، جو کہ ایران نے آج سے 5-6 دن پہلے کہا تھا کہ اب آنے والے ٹائم میں مزاحمتی تحریک کے پاس ہوگی۔ تو اب یہاں پر یہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ 6 دن پہلے ایران کہہ رہا ہے کہ مزاحمتی تحریک کے پاس یہ والا ہتھیار ہوگا، اور آج انہوں نے اس کا مظاہرہ بھی کر دیا۔ تو اس کی اسرائیل کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر مطلب یہ ایران نے پہنچایا ہے یا انہوں نے ان کی پراکسی نے وہاں پر پہنچایا ہے، تو یہ پہنچا کیسے ہے؟ یہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے تو تمام اطراف سے محاصرہ کر رکھا ہے، جو چیز ایران ادھر سے بیٹھ کر کہتا ہے کہ اب یہ ادھر ہوگی آگے آنے والے وقتوں میں، وہ 4 دنوں بعد پہنچ جاتی ہے۔ وہ ایک ہتھیار جس کا مظاہرہ یوکرین میں رشیا کرتا ہے، وہ 10 دنوں بعد غزہ میں پہنچ ہوتا ہے۔ تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور یہ جو آج حملہ ہو گیا یہ تو ان کے لیے سب سے بڑا پرابلم ہے کہ چلے ہیلی کاپٹرز کو تو الگ چیز رہ گئی تھی نا، مطلب اب ان کے پلین جو ہیں وہ بمباری کرنے کے لیے آئیں گے، ان کے وار پلینز، اور وہ بھی مار گرائے جائیں گے، جو کہ اس سے پہلے 100 دنوں کی جنگ میں نہیں ہو سکا، ان کے پاس وہ ہتھیار نہیں تھا، اور اب وہ ان کے پاس یہ ہتھیار پہنچ گیا ہے۔ تو یہ سب سے ایک بڑا حملہ ہے جو اس وقت کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آفیسرز کے حوالے سے خبریں سامنے آئی ہیں۔ یہ آفیسرز ہیں انجینئرنگ کارپس سے جن کو ہلاک کیا گیا۔ اب یہ انجینئرنگ کارپس وہ ہیں اسپیشل یہ سمجھ لیں کہ بٹالین ہے جس کو اندر بھیجا گیا تھا سرنگوں کا توڑ لگانے کے لیے، کیونکہ اس جنگ میں جو سب سے جس نے زیادہ نقصان پہنچایا وہ ٹنلز ہیں، تو ٹنلز کا توڑ لگانے کے لیے اس بٹالین کو خاص طور پہ بھیجا گیا تھا، لیکن ان کے آفیسرز بھی وہاں پر ہلاک ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اسپیشل فورس کے ساتھ ٹاکرا ہوا ہے، ایک بیٹل ہوئی ہے اسپیشل فورس کے ساتھ، اور ایٹ دی اینڈ مزاحمتی تحریک نے تمام جو اسپیشل فورس کے سولجرز تھے ان کو ہلاک کیا ہے۔ یہ آپ دیکھیے ڈیٹونیٹڈ اینٹی پرسونل ڈیوائس اگینسٹ اسپیشل فورسز کلیشڈ ود مشین گن دیٹ ور موونگ ٹورڈز آئی آف ٹنل۔ ٹھیک ہے جی، وہ ایک ٹنل کی طرف بڑھ رہے تھے اینڈ دین وہاں پر انہوں نے وہ ڈیوائس ایکسپلوڈ کی اینڈ دین جو بچ گیا ان کے ساتھ مشین گنز کے ساتھ کلیشز ہوئے۔ اچھا، اس کے علاوہ اب میں آپ کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو جنگ کی شدت کا اندازہ ہوگا کہ یہ تمام اطراف میں غزہ کے تمام ایکسز میں سینٹر سے لے کر ساؤتھ سے لے کر نارتھ وہاں پر کس طرح کی جنگ لڑی جا رہی کتنی شدت کے ساتھ۔ یہ آپ دیکھیے فرق کلیشز ایکسپلوژنز اینڈ آرٹلری شیلنگ ان المغازی کیمپ ان سینٹر آف غزہ کہ کلیشز آمنے سامنے ہو رہے ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں، آرٹلری جو ہے وہ شیلنگ کر رہی ہے۔ تو سوچئے اس وقت غزہ میں حالت کیا ہوگی، 100 دن ہو گئے ہیں یہ سارا کچھ جھیلتے ہوئے، کہیں دھماکے، ٹینک، ادھر سے نیوی، ادھر سے فضائیہ، مطلب کیا حالت وہاں پر ہوئی پڑی ہوگی۔ اچھا، پھر آپ دیکھیے کلیشز ود ہیوی مشین گنز ان بریج کیمپ۔ ٹھیک ہے، تو یہ صرف آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جگہ جگہ پر یہ آمنے سامنے فائٹ، یعنی کہیں پر سولجر جو ہیں وہ آمنے سامنے کھڑے ہو کر لڑ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں ایلیمینیٹڈ زائنسٹ سولجرز فرام زیرو ڈسٹینس ان خان یونس۔ اب یہ ساؤتھ میں ہے۔ اب یہ جو زیرو ڈسٹینس والا شاید میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ بہت غیر معمولی ہوتا ہے کہ آج ماڈرن وارفیئر میں آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ زیرو ڈسٹینس سے جائیں، آپ دور سے بیٹھ کر بھی نشانہ لگاتے ہیں، آپ کے پاس وہ ہتھیار ہیں، رائفلز ہیں، مطلب باقی بندوقیں ہیں جدید ترین جو آپ دور سے بیٹھ کر حملہ کرتے ہیں۔ یہ تو ان کے سر کے اوپر چڑھ گئے، جیسے کوئی تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی کہ آپ نے اس کے پاس جانا ہی جانا ہے۔ تو یہ وہ والا کام ہے جو آج کی جنگ میں پاسبل بھی نہیں ہے، جو مزاحمتی تحریک وہاں پر کر رہی ہے۔ اچھا، بہرحال اب میں آپ کو ناظرین بتاتا ہوں کہ اسرائیل پاگل ہو چکا ہے۔ اسرائیل کی لاکھوں کی آبادی
اس وقت مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہو چکی ہے، یعنی پاگل ہو چکی ہے، کیونکہ اس وقت ملک ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور آپ سوچئے کہ جب ملک ٹوٹ رہا ہوتا ہے کوئی، تو اس کے اندر جو عوام بیٹھے ہوں جو کہ تھے قبضہ مافیا، ان پر کیا بیت رہی ہوگی؟ تو وہ پاگل نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ یعنی آپ یہاں پر آئے، آپ نے عیاشی کی، آپ نے غنڈہ گردی کی، اور آج آپ کا ملک تباہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی اگر یہ تباہ ہو گیا، مطلب ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، یہ مفتوح ہو گیا، دوبارہ سے یہ قبضہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، تو ہم کہاں پر جائیں گے؟ کیا آپ جس ملک میں رہتے ہیں کبھی آپ نے یہ تصور کیا ہے؟ تو یہ اس وقت ایک ایک لمحہ اسرائیلیوں کا اس سوچ میں گزر رہا ہے کہ بھائی ہم جائیں گے کہاں اگر اسرائیل نہیں بچتا، جو کہ نظر آ رہا ہے۔ یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا، اسرائیلی اس خوف میں مبتلا ہیں کہ ہمارا ملک ٹوٹ رہا ہے، اینڈ جب یہ ٹوٹ جائے گا تو ہم کہاں سے جائیں گے؟ یہ تو صدیوں کا شیطانی پلان جو انہوں نے حاصل کیا صدیاں لگا کر، آج وہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جس پر کھربوں ڈالر لگائے گئے 75 سالوں میں اس شیطانی پروجیکٹ پر جو انویسٹمنٹ کی گئی، وہ ساری سمندر برد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ وہ خوف، میں سٹیٹمنٹ پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں کوئی ایگزیجریشن کر رہا ہوں۔ یہ آپ دیکھیے، اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، the mental first aid society has received more than 1 lakh requests for psychological assistance since the beginning of the war۔ ٹھیک ہے، 1 لاکھ سے زیادہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مینٹل النس والے کیسز ہیں وہ ہمارے پاس آئے ہیں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں tens of thousands of Israelis have suffered a personal tragedy and the entire country is suffering from a national shock۔ کیا آپ نے کبھی یہ لفظ سنا ہے نیشنل شاک؟ یعنی پورا ملک ہی شوق میں ہے۔ تو یہ اسرائیلی میڈیا خود رپورٹ کر رہا ہے کہ tens of thousands جو ہے وہ پاگل ہو چکے ہیں، مینٹل ڈس آرڈر اور ٹریجڈی کا شکار ہے، اینڈ دین پوری قوم جو ہے وہ نیشنل شوق کا شکار۔ تو مجھے بتائیں، یہ فاتح نیشنل شوق میں ہوتے ہیں یا جشن مناتے ہیں؟ کبھی آپ نے کوئی ایسی قوم، کوئی ایسا ملک دیکھا ہے جو فاتح ہو رہا ہو، جو فتح حاصل کر رہا ہو اور اس کو وکٹری سامنے نظر آ رہی ہو، جیسا کہ ان کی آرمی یا نتنیاہو کلیم کرتا ہے، تو وہ اس کی قوم نیشنل شوق میں ہو؟ یہ ایسا کوئی مثال آپ نے دنیا میں کبھی دیکھی ہے؟ تو وہی نیشنل شوق میں ہوتے ہیں جن کو تباہی اور بربادی اور ناکامی اور شکست نظر آ رہی ہوتی، اور اس سے بھی بڑھ کر اگر آپ کو اپنا وطن ٹوٹتا ہوا، ان کا تو وطن کہنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ تو قبضہ مافیا ہیں، تو جہاں پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کا گھر ہے، جو انہوں نے مقبوضہ طور پر بنایا ہوا ہے زبردستی طریقے سے، اب ان کو وہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے۔ جیسے ایرانی ڈیفنس منسٹر کا بیان یاد کریں، انہوں نے کہا لیو دا ریجن، اب آپ کے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور حسن نصر اللہ کا بیان یاد کریں، انہوں نے کہا یو ہیو اے ڈبل پاسپورٹ، گو ویئر یو کیم فرام۔ یعنی یہ دنیا میں شاید ہی کوئی قوم ہوگی مطلب ان جیسی جن کے پاس سب سے زیادہ ڈوول نیشنلٹی ہے، سب سے زیادہ ڈوول نیشنلٹی ہے ان کے پاس، کیونکہ آئے باہر سے ہیں۔ مطلب یہ جو نئی دنیا ہے سب مقامی ہیں موسٹلی، ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ قوم ہے، یہ پچھلے 100 سالوں کی بات کریں، جو کہاں سے اٹھی اور کہاں پر آ کر قابض ہو گئی۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں سے نکلیں، اور اسرائیلیوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے اتنے صدیاں لگا کر واپس ادھر آئے اور اب ہمیں پھر نکلنا پڑ رہا ہے، تو ہم جائیں گے کدھر؟ اور پھر میں آپ کو ان کے ڈیفنس منسٹر کا، یعنی اسرائیل کے، جس نے کہا تھا اگر ہم یہ جنگ ہار گئے، یہ الفاظ میں بار بار آپ کو یاد کرواتا ہوں، اس نے کہا اگر ہم جنگ ہار گئے تو اس ریجن میں پھر ہماری کوئی زندگی نہیں ہوگی۔ تو جب ان کا ڈیفنس منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ والی جنگ نہیں ہے کہ ہار گئے تو گھر بیٹھ جائیں گے، یہ وہ والی جنگ ہے کہ ہار گئے تو یہاں سے پھر نکلیں گے، اور پھر کہاں جائیں گے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ پچھلی دفعہ تو آپ کو یورپ نے قبول کر لیا تھا، اب آپ کو یورپ قبول کرتا ہے یا نہیں یہ دیکھی جائے گی۔ بہرحال آخری بیان اس حوالے سے دیکھیے، پلان ان نیو بجٹ ٹو اسٹرینتھن مینٹل ہیلتھ ان ریسپانس ٹو دا نیڈز کریٹڈ بائی دا وار۔ یہ ان کا جو ہے منسٹر یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو نیا بجٹ آ رہا ہے اس میں ہم نے پلان کیا ہے کہ الگ سے پیسے رکھے جائیں گے، الگ سے بجٹ رکھا جائے گا مینٹل ہیلتھ کے لیے۔ تو مجھے بتائیں اگر یہ چھوٹا سا معاملہ ہو تو یہ اتنی بڑی ضرورت پڑ گئی ہے کہ آپ کو بجٹ میں ان کے پیسے رکھنے پڑ گئے، یعنی آپ اسپیسیفکلی کروڑوں اربوں روپے بجٹ میں مینٹل ہیلتھ کے لیے رکھ رہے ہیں۔ تو اٹس مین کہ آپ کی سوسائٹی میں اتنا بڑا وہ کولیپس آ چکا ہے، اتنی بڑی تباہی آ چکی ہے کہ آپ کو بجٹ میں وہ چیز رکھنا پڑ رہی ہے۔ اور ایک بات ناظرین آپ ذہن میں رکھیں کہ جنگ کبھی فوج نہیں جیتتی، جنگ ہمیشہ عوام جیتتے ہیں۔ یہ عوام کا کانفیڈنس ہوتا ہے جو فوج میں منتقل ہوتا ہے۔
آپ دیکھیں کہ فوج ہی کے لیے عوام باہر نکلتے ہیں، نغمے بنائے جاتے ہیں، ان کا مورال بلند کیا جاتا ہے. کیا عوام کے مورال کو بلند کرنے کے لیے بھی بنائے جاتے ہیں؟ مطلب یہ عوام کا کانفیڈنس ہوتا ہے جو فوج میں کنورٹ ہوتا ہے. اگر جس ملک کی عوام میں کا کانفیڈنس لوز ہو جائے کہ ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے تو وہ فوج لکھوا لیں. آپ مجھے تاریخ سے کوئی ایک ایسی مثال لے کر آئیں کہ جس میں قوم ہمت ہار گئی اور فوج جنگ جیت گئی. ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ادھر تو فوج کا بھی بڑا غرق ہوا پڑا ہے، ادھر قوم کے کانفیڈنس کا بھی بڑا غرق ہوا پڑا ہے. یعنی انہوں نے سپورٹ کیا کرنی ہے، وہ تو پاگل مینٹل ایلنس کا شکار ہو چکے ہیں، ذہنی مریض بن گئے ہیں کہ اب ہمارا بنے گا کیا. اور ادھر 10 لاکھ 80 لاکھ آبادی ہے، 10 لاکھ وہ وہاں سے پہلے فرار ہو چکے ہیں. فوج چھوڑ کر بھاگ کر بغاوت کر کے دوڑ رہی ہے، بیرون ملک دوڑ رہی ہے. تو یہ اس وقت ان کی حالت ہوئی پڑی ہے. اور نہیں واشنگٹن میں یہ ڈیبیٹس چل رہی ہیں. یہ واشنگٹن میں اس وقت آپ کو پتا ہے امریکہ میں ڈیبیٹس چل رہی ہیں کہ اگر یہ اسرائیل جو ہے وہ کولیپس کر گیا، مطلب ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی سوسائٹی، ان کا انتظامی ڈھانچہ کولیپس کرنے والا ہے، تبھی وہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ اگر یہ کولیپس کر جاتا ہے جو کہ نظر آ رہا ہے تو دین پھر کیا ہوگا، پھر اسرائیل کا آگے مستقبل کیا ہے. اور اسی لیے اب CIA امریکہ میدان میں کدا ہے کہ بچائیں ان کو، کیونکہ اگر ہم نہیں پہنچتے، یہ تو ان کی کیلکولیشن ہے کہ ہم جائیں گے تو کوئی بچا لیں گے، وہ تو اب بعد میں دیکھی جائے گی. اب آپ آ گئے ہیں نا تو آپ سے بھی وہ دیکھ لیں گے آپ کو بھی، لیکن وہ اس لیے خود آ کر کودے ہیں کہ بچائیں، یہ تو ہمیں تباہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یقین مانیے اگر امریکہ کو یہ یقین ہوتا نا کہ اسرائیل یہ جنگ جیت سکتا ہے، کبھی بھی امریکہ اس جنگ میں نہ کودتا. اس کو اس کی بہت بھاری قیمت چکانا پڑے گی، آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے. بہرحال یہ ایک اسپیکٹ تھا جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی سوسائٹی کس طرح سے کولیپس ہو رہی ہے، اور وہ لاکھوں کی تعداد. آپ نے تاریخ میں یعنی ماڈرن ورلڈ کی اگر آپ مثال لے لیں تو کوئی ایسی قوم نہیں ہے جن کا یہ والی آپ نے سنی ہو. دیکھیں نا یہ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ قبضہ مافیا تھے، یہ یہاں پر عیاشی کرنے کے لیے آئے تھے، یہاں کے وسائل لوٹے، یہاں کے قبضہ آ کر لیا اور غنڈہ گردی کی، فلسطینیوں کو شہید کر دیا، ان کے گھر اور زمینیں چھین لیے. یہاں تک تو بہت اچھا تھا، غزہ پر جب ظلم ہوتے تھے تو انجوائے کرتے تھے، یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، یہ سب مینٹلی بھی فزیکلی بھی سب فٹ تھے، انجوائے کر رہے تھے، جشن منا رہے تھے، ٹک ٹاکس بنا رہے تھے. لیکن آج جب یہ وہ کہنا ہے کہ ہماری پوری قومی ٹریجڈی میں چلی گئی ہے، تو اب جب جنگ ان کے گھروں تک پہنچی اور نظر آ رہا ہے کہ یہ تو ہمارا ملک ٹوٹتا ہوا الٹا نظر آ رہا ہے غزہ جنگ کی وجہ سے، تبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کام بہت خراب ہو گیا. اچھا بہرحال یہ اسرائیلی میڈیا کا ایک اور بیان دیکھیے، وہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیلی آرمی ڈزنٹ پرووائڈ آل ڈیٹا on wounded to all public as a result of strong fear that this will lead to lower morale. کہ اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری آرمی صحیح ڈیٹا ہی نہیں دے رہی، وہ غلط نمبر بتا رہی ہے. اور غلط کیوں بتا رہی ہے؟ کہ جو موریل ہے وہ ڈاؤن نہ ہو جائے. مطلب پہلے سے جو موریل کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں، موریل نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی وہاں پر. تو اگر ہم یہ صحیح نمبر بتاتے ہیں کہ جو کہ آ رہے ہیں اب کی یہ ہزاروں، مطلب 30,000 مزدور ہو چکے ڈسیبل پرماننٹ، وہ ڈیٹا اسرائیلی میڈیا نے شیئر کیا، جو کہ ابھی اسرائیلی آرمی نے اس کو تصدیق نہیں کی، اسرائیلی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. تو بھائی اتنی زیادہ وہ تعداد ہو چکی ہے، تو وہ اگر اسرائیلی آرمی بتا دیتی ہے کہ واقعتاً اتنا نقصان ہو گیا ہے، تو پھر جو قوم پہلے سے ٹریجڈی میں ہے، جو پہلے سے نیشنل شوق میں ہے، جو فوج پہلے سے بزدلی دکھا کر اور میدان جنگ سے بھاگ رہی ہے، ملک سے دوڑ رہی ہے، وہ لڑے گی جا کر. ٹھیک ہے، تو یہ وہ بات کریں، بڑی امپورٹنٹ بات. اچھا آخر میں اب آپ کو نتن یاہو کے حوالے سے ناظرین اپڈیٹ کرتے ہیں. اور نتن یاہو کے خلاف اس وقت بغاوت انتہا پر پہنچ چکی ہے، چاہے اس کی کابینہ کی بغاوت ہو، چاہے اس کی عوام کی بغاوت. اور اس وقت رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ لاکھوں کی تعداد، لٹرلی لاکھوں کی تعداد کا جو مجمع ہے وہ تل اویو میں نکلا ہوا ہے. ان کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہو رہی ہیں. وہ امیجیٹ الیکشنز کا کہہ رہے ہیں، امیجیٹ الیکشن کروائے جائے، نتن یاہو کو فارغ کیا جائے، اینڈ دین پریزنرز کو واپس لایا جائے، جنگ بند کی جائے اور آل فار آل ڈیل کی جائے کہ مزاحمتی تحریک کے فلسطین کے قیدی ان کو دیے جائے اور اپنے قیدی واپس لیے جائیں. یہ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر لوگ ہیں. پہلے یہ جو نتن یاہو اور گیلانٹ کا جو کہ وزیر دفاع ہے اس کا پھڈا بنا ہے، پہلے میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دین پھر یہ جو اینٹی گورنمنٹ ریلی وہاں پر ہو رہی ہے جس میں بینی گانٹز جو ان کا منسٹر ہے وہ پہنچا ہوا ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں. ڈیفینس منسٹر لیوز دا وار کونسل سیشن آفٹر ہز آفس ڈائریکٹر واز پریونٹڈ فرام انٹرنگ. گیلنٹ آسکڈ نتن یاہو بیفور لیونگ دا وار کونسل میٹنگ ناٹ ٹو ڈسٹرب ہز ورک. یعنی گیلنٹ جو وزیر دفاع ہے اس کے
آفس جو ڈائریکٹر ہے اس کو میٹنگ میں شامل نہیں ہونے دیا گیا، اس کو داخل نہیں ہونے دیا، اور اس پر گیلنٹ جو ہے وہ اٹھ کر چلا گیا کہ یہ ہماری عزت ہے۔ اور پھر گیلنٹ نے جاتے ہوئے نتن یاہو کو سب کے سامنے کیا کہا کہ ڈونٹ ڈسٹرب مائی ورک، کہ میرے کام میں مداخلت مت کرو۔ یہ حالت اس سرکس کابینہ کی ہوئی پڑی ہے جس نے تاریخ کا سب سے بدترین ظلم غزہ میں ڈھا دیا ہے۔ یہ ان کی اس وقت حالت ہوئی پڑی ہے، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں نتن یاہو کا انجام وہی ہوگا جو ہٹلر کا ہوا تھا۔ جب آپ اتنا بڑا ظلم کر دیتے ہیں نا، تو جہاں پر آپ کی قوم ٹریجڈی میں شکار ہوگی ہے، مینٹل النس میں، تو آپ کا بھی انجام جو ہے نا وہ ہٹلر والا ہونے والا ہے۔ اچھا، اب میں آخر میں جلدی جو اینٹی گورنمنٹ ریلیز ناظرین ہو رہی ہیں، ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ لاکھوں کا کراؤڈ وہاں پر نکلا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے کہ اب ہم نے واپس نہیں جانا، یعنی اس سے پہلے مظاہرے ہوئے، واپس چلے گئے، احتجاج، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے واپس نہیں جانا۔ یہ ایک طرح کا دھرنا ہے لاکھوں لوگوں کا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے اور پریزنرز کی ڈیل نہیں ہو جاتی، وہ جو ہے نا اس کے بغیر ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ آپ ایک بیان سنیے ان کے اپوزیشن لیڈر کا، The current government is no longer able to lead the people and we must form a new government۔ یہ وہاں پر ساری پارٹیاں اکٹھی ہو رہی ہیں، اور یہ جو بینی گانٹز جو اس کی وار کیبنٹ کا ممبر ہے، یہ اس وقت جو نیا سروے ہوا ہے اس میں اسرائیل میں سب سے زیادہ پاپولر ہے یہ، کہ ابھی اگر الیکشن ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ سیٹیں اس کی جماعت جیتے گی۔ تو اب یہ گورنمنٹ سے، اس کے اتحاد پر یہ گورنمنٹ ٹکی ہوئی ہے، تو ابھی یہ نہ ہی کیبنٹ میں بیٹھ رہا ہے، نہ ہی کچھ سیشن پارلیمنٹ کے اس میں جا رہا ہے، اور مطلب یہ کسی بھی لمحے اس سے الگ ہونے والا ہے گورنمنٹ سے، جس کے بعد نتن یاہو کی گورنمنٹ گر جائے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر آج اس کو دیکھا گیا ہے جو وہاں اینٹی گورنمنٹ ریلیز ہو رہی ہے باہر لاکھوں کا مجموعہ، اس میں جناب پہنچا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ یہاں پر صورتحال کھڑی ہے، ایک طرف تو نتن یاہو کہہ رہا ہے کہ میں جنگ بند نہیں کر رہا، اور عوام کہہ رہے ہیں کہ جنگ بند کرو، لاکھوں لوگ نکل آئے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ فل فار الیکشن کرواؤ، اور اس کی جو حکومت ٹکی ہوئی ہے وہ اس ایک بینی گانٹز کے ووٹ پر ٹکی ہوئی ہے، اس کی پارٹی کے، اور وہ کسی بھی لمحے الگ ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ شیطانی ریاست کا یہ اندازہ لگائیے کہ اتنی بڑی کھچڑی پکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مطلب بالکل جیسے کہہ رہے ہیں نازک آشیانہ، اس کا نازک شاخ پہ آشیانہ ہے، کسی بھی لمحے یہ پورا اسرائیل جو ہے وہ کولیپس کر سکتا ہے۔ 7 محاذ باہر سے کھلے ہوئے ہیں اور اندر یہ حالت ہوئی پڑی ہے، اور ڈیفینس منسٹر اس کے منہ پر کہہ کر جا رہا ہے کہ تم جناب میرے کام میں مداخلت نہ کرو۔ عوام کا الگ معاملہ ہے، اس کی حکومت وہ سٹیبل نہیں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں جنگ جاری رکھوں گا۔ تو مطلب یہ ہر طرف اسرائیل جو ہے وہ تباہی بربادی باہر سے اندر سے ہمیں نظر آ رہی ہے۔ بہرحال یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق تو جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔